बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा रचाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और बहुत कहा जा रहा है कि जनाब हम बिल्कुल संजीदा हैं, मुज़ाकरात किए जाएँ। खुफिया पैगामात आ रहे हैं, स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, स्पीकर साहब बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो रहे हैं, अयाज सादिक साहब, और वो कह रहे हैं मेरे दरवाजे हर तरह के लिए खुले हैं। मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि पार्लियामान को मजबूत करें। और इस तरीके से गिलानी साहब, चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी साहब, अब बुनियादी तौर पर ये हैं तो फॉर्म 47 की सारी सरकार है। और अगर इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात होते हैं, तो मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं तो क्या होगा नतीजा, इनको जाना पड़ेगा। इसलिए ये मुज़ाकरात सिर्फ एक ड्रामा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मुज़ाकरात तब होंगे, असली वाले वही मुज़ाकरात होंगे जो इमरान खान साहब के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे, मिलिट्री लीडरशिप के साथ होंगे, वही असल मुज़ाकरात होंगे। बाकी ये सारे का सारा एक ड्रामा है। और इसीलिए एक तरफ मुज़ाकरात का दौर डाला जा रहा है और दूसरी जानिब इंतकामी कार्रवाइयाँ भी मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन अच्छी खबरें, बुरी खबरें साथ साथ चल रही हैं। इमरान खान साहब इस मामले में वो ये कहते हैं, उनका बड़ा एक पैगाम मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कल जो गुफ्तगू की है ख़ास तौर पे, कि उन्होंने कहा कि घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने का वक्त अब गुजर चुका है। हमने जितनी मुसीबत काटनी थी, हमारे कारकुनान ने, हमारे रहनुमाओं ने वो काट चुके हैं, और जितनी कैद काटनी थी वो भी काट चुके हैं। आने वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए, रहनुमाओं के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छे होंगे, क्योंकि ये जाली निज़ाम जो है वो बरकरार नहीं रह सकता। क्योंकि कुछ ऐसे इक़दाम इन्होंने उठाए हुए हैं जिसकी बुनियाद पे ये कहते हैं कि जनाब कि हमारा मईशत बहुत अच्छी जा रही है, तो मईशत बिल्कुल अच्छी नहीं जा रही। एक चीज़ ये बार बार दिखाते थे, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, कि जनाब वहाँ पे बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर नहीं, 3 दिन के अंदर अंदर 629 अरब रुपया सरमायाकारों का डूब गया है। 3 दिनों के जो आखिरी 3 दिन थे, बुध, जुमेरात और जुमा, इस हफ्ते के 3 दिन, उसमें जो 629 अरब रुपया है वो डूब गया है। और 100 इंडेक्स में जो कमी आई यकदम, एक ही दिन में 5000 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। और एक हफ्ते में जो 100 इंडेक्स है वो 4.30% कमी से 1,09,513 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पिछले एक हफ्ते की ये कार्रवाई थी, क्योंकि उसको मसनूई तरीके से उसको खड़ा करने की जितनी भी आप कोशिश कर लें वो कम है। वो ज़ाहिर है बैसाखियाँ आप दे सकते हैं, मसनूई तरीके से आप उसको खड़ा कर सकते हैं, जैसे वेंटिलेटर लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि मरीज़ ज़िंदा है, और उसके बाद उसको ड्रिप्स के ज़रिए उनको दी जा रही होती है, खुराक भी है, सब कुछ भी, तो कहा जाता है कि वो ज़िंदा है, तो बस वो ज़िंदा होता है। अदरवाइज़ वो तकरीबन उस मरीज़ की हालत जो है वो बहुत मुश्किल में होते हैं जी, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये पाकिस्तान की मईशत का भी यही हाल है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,17,000 थी, और अब कम होकर जी वो 1,05,000 पे आ गई है। तो ये सिर्फ एक हफ्ते में और मजमूई तौर पर जी 285 अरब रुपये मालियत का रिकॉर्ड किया गया जी कारोबार। तो बहरहाल ये सूरत हाल मईशत की है। अब आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज भी हमारे पास जो पैसे वैसे तो हैं नहीं जी, और क्योंकि ना ही सरमायाकारी आ रही है, इन्वेस्टमेंट आएगी तो ही जो है वो उसे कहते हैं सही मानों में तरक्की, वो तो है नहीं। हम कर्ज लेके कर्ज उतार रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। और जो दूसरी जानिब जो सऊदी अरब से हमने कर्ज लिए और उधार पे तेल लिया, उसको हम एडजस्ट करवा रहे हैं। कहाँ पे? कमर्शियल लोन है वो, और वो कहाँ पे एडजस्ट करवा रहे हैं? जो हमारा रेकोडेक के ज़खायर हैं, जो 25% पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा था, उसके 15% शेयर जो है वो हमने बेच दिए हैं, सऊदी अरब को बेच दिए हैं, और इस बारे में अनाउंसमेंट हो जाएगी, क्योंकि इंतज़ार किया जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान का विजिट करें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी मिन्नत समाजत करके आए हैं उनकी, और उसके बाद नकवी सरकार भी मिन्नत समाजत काफ़ी कर रही है कि किसी भी तरीके से MBS आ जाए। तो मुझे लगता नहीं, अगर वो आए भी तो वो एक सिंबॉलिकली तो एक हो सकता है। अदरवाइज जो MBS हैं वो भी देखेंगे कि उनके हर दिल अजीज जो है प्रेसिडेंट ट्रंप वो क्या चाहते हैं।
تو یہ ایک طرح سے کھیل شروع ہونے والا ہے جی۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں مقدمات کی، کیونکہ پریشر جو بڑھایا جا رہا ہے وہ اس کی طرف میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو رینجرز کے جوان جہاں بھاگ ہوئے تھے، جن پہ گاڑی چڑھ گئی تھی، ہاشم عباسی سم تھنگ نوجوان ہیں، ان کی گاڑی چڑھ گئی تھی، تو اس کے نتیجے میں وہ جہاں بھاگ ہو گئے تھے اور ان کا جی ایچ کیو میں جنازہ ہوا تھا، جہاں سے یہ سارا غلط فہمی شروع ہوئی۔ تو بہرحال رینجرز کی جو ہلاکت ہوئی، جہاں بھاگ ہوئے، شہادت ہوئی، اس میں پوسٹ مارٹم رپورٹ اب ان کی حاصل کر کے اس میں اب قتل کی دفعات بھی شامل کر دی گئی ہیں، اور اس میں بشرا بی بی بھی نامزد ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، عمران خان صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ ہے اس میں نامزد کر دی گئی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری جانب جی اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس کی سماعت بھی شروع ہے، لیکن اب اس میں وہ پھرتی نہیں نظر آ رہی، ذرا تھوڑا سا گو سلو کی پالیسی میں آگے ہیں، کیونکہ ابھی یہ دیکھیں گے، تیل دیکھیں گے، تیل کی دھار دیکھیں گے، اور 20 جنوری تک دیکھیں گے جی کیا سچویشن ہے، اس کے بعد پھر کیا موڈ بنتا ہے۔ میرا اپنا اسیسمنٹ ہے یہ، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کل کہ جو بشرا بی بی تھی، عمران خان صاحب بھی تھے، تو گواہان کے بیانات قلم بند کیے، اور کیبنٹ ڈویژن کے افسر ساجد اور اسٹیٹ بینک کے افسر میسم شامل تھے جی، 2 گواہ آئے ہیں، جرا بھی مکمل ہوئی، اور اس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی 26 دسمبر تک۔ تو یہ ایک اچھی خبر، یہ ایک اچھی علامت ہے کہ اب اس کو گو سلو کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ورنہ تو یہ تھا کہ جی منڈے کو وہ انہوں نے رکھنا تھا کیس، اور اس سے زیادہ آگے لے کے نہیں جانا تھا، اور لیکن یہ 26 دسمبر تک لے کے گئے ہیں، اس کیس کو ملتوی کر دیا ہے، اور مزید 2 گواہ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اور بشرا بی بی بھی لے کے آئیں گے۔ تو اسی طریقے سے 26 دسمبر تک یہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے، اس کیس کی سماعت۔ 2 گواہ اور آئیں گے، تو اس کو آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں جی ہم لے کے چلیں گے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس تھا، اس کی سماعت 24 دسمبر تک ملتوی کی گئی ہے، مزید 3 لوگوں پہ کل فرد جرم عائد کی گئی، اور اس کے اکارڈنگلی یہ سب کچھ آگے چلا۔ اس میں زین قریشی صاحب تھے، وہ نہیں آئے، ان کے وکیل کے ذریعے فرد جرم عائد کی گئی، تو فرد جرم عائد کر دی گئی ہیں۔ تو اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو جی ایچ کیو ہے 9 مئی کے کیسز ہیں، اب اس کو اس سے جان چھڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو بھی نکالا جا رہا ہے، فوجی عدالتوں سے بھی اور ادھر سے بھی، کیونکہ یہ بہت لمبا ہو گیا، اور 9 مئی کا بیانیہ جو ہے وہ پٹ چکا ہے، اور اب اس کو کوئی بائی نہیں کر رہا، ایون ان کے اپنے لوگ بھی بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوائے ایک کے، اور وہ ہے نون لیگ فارم 47 کی سرکار۔ وہ ذرا جشن وشن منا لیتے ہیں، وہ بندروں کی طرح اپنا بندر تماشا کر لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور کیونکہ اگر ان کی بات سمجھی جائے، وہ تو چاہتے ہیں کہ فوج اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں، اور اتنا لڑیں جھگڑیں کہ یہ آپس میں لہو لہان ہو جائیں، اور ان کا الو جو ہے وہ سیدھا رہے، ان کا جعلی سرکار چلتی رہے، اور ان کے لیے سپیس بنتی رہے۔ یہ ان کی پالیسی ہے، اور وہ اس میں کامیاب بھی چل رہے ہیں۔ ابھی تک وہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور فوج کو قریب آنے نہیں دے رہے، اور وہ کہیں نہ کہیں اپنا کام دکھا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جو فوجی عدالتوں سے جو کل سزائیں ہوئی ہیں، اس کا شدید ترین رد عمل آیا ہے، اور ہر طرف سے شدید رد عمل آیا ہے، اور اس کو کوئی بھی نہیں لے رہا جی، کیونکہ کسی اینکرز کو کہا گیا تھا کہ انہوں نے نہیں اس پہ بولنا، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا، پروگرامز پہ میں بھی پابندی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں کرنی، صرف جو ہمارے لائک مائنڈڈ جن کی لسٹ ہم نے دی ہے، صرف ان کو آپ نے بلانا ہے، انہی سے بیپر لینے ہیں، انہی کے ذریعے سے یہ آپ نے ساری ڈسکشن انہی سے کروانی ہے۔ تو اینکرز جو ہیں وہ اس میں لچ نہیں تلیں گے۔ تو اس پہ عمل بھی ہوا، کل میں نے دیکھا کہ کافی حد تک عمل ہوا، تو کوئی بھی اینکر جو ہے اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تمام رہنماؤں نے بیک زبان ہو کے انہوں نے اس کی شدید ترین اس کو مذمت بھی کی، اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ محض ایک فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں یہ غیر قانونی حراستیں، اور غیر قانونی حراستوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 17 مہینوں سے انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے بندے، ملٹری تحویل میں ہیں 85 لوگ، اور اب اس کو سزائیں سنا دی،
اور کیا ثبوت کیا ہے جی؟ ثبوت یہ ہیں کہ جو پیکج بنا کے ٹی وی چینلز کو بھیجے گئے وہی ثبوت ہیں اور کچھ نہیں ہے، اور اس میں وہ یہ پہلا موقع ہے کہ تمام جو مجرم ہیں جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں غداری اور بغاوت کے جرم میں، وہ سب ٹی وی کیمرہ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہنسی خوشی بیٹھے ہیں، گپے شپے لگا رہے ہیں اور بڑے کھل کے تقریریں کر رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ ہی عام عدالتوں میں نہ ہی فوجی عدالتوں میں، تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور یہ کمزوری کی علامت ہے، جو کہ نظر آ رہی ہے کہ یہ کمزوری ہے، کمزور بیانیہ تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کیونکہ جاننے والے جانتے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ ہماری ملٹری لیڈرشپ جو ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز، خواہ وہ ایم آئی ہے، آئی ایس آئی ہے، ایف آئی یو ہے یا پھر آئی بی ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ 9 مئی کو حقیقت میں ہوا کیا تھا۔ یہ ان کے ایک انٹرنل ایشوز تھے اور ان انٹرنل ایشوز کو انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی، بلکہ اس کو پھیلا دیا گیا اور اس کا پولیٹیکل نیریٹو بنانے کی کوشش کی، سیاسی بیانیہ اور سیاسی بیانیہ کو لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ کل جو سٹیٹمنٹ دی گئی جو کہ ٹی وی چینلز پہ نہیں چلی، اور وہ عمر ایوب صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ فوجی عدالت کی جانب سے پی ٹی آئی کے زیر حراست افراد کے خلاف سنائی گئی سزائیں انصاف کے اصولوں کے منافی ہیں، زیر حراست عام افراد عام شہری ہیں اور ان کی فوجی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ فوجی عدالتیں جو عام شہریوں کو سزائیں سناتی ہیں بنیادی طور پر وہ کینگرو کورٹس ہیں اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ چودھری اعتزاز حسن صاحب کہتے ہیں کہ جو ملٹری کورٹس ہیں یہ کورٹس نہیں ہیں، ان کو عدالت کہلوانے کا بھی اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ تو کرنل صاحب یا میجر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو جو اوپر سے حکم آتا ہے اس پالیسی کے تحت انہوں نے آگے فیصلے سنانے ہوتے ہیں۔ وہ مدعی بھی خود ہوتے ہیں، وہ ملزم بھی خود ہوتے ہیں، وہ جیوری بھی خود ہوتے ہیں، یعنی کہ انویسٹیگیشن بھی ان کی اپنی ہوتی ہے اور سزائیں بھی وہ خود ہی سناتے ہیں، منصف بھی وہ خود ہی ہوتے ہیں، اور اوپر سے جو حکم آتا ہے اس کے مطابق وہ آگے سزائیں سنا دیتے ہیں۔ ان کا ہے کہ جناب 9 مئی والوں کو رگڑا لگانا ہے تو لہٰذا سب کو رگڑا لگا دیا گیا، تو یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے عمر ایوب صاحب نے یہ بھی کہا کہ فوجی عدالتیں قانونی طور پر ریاست کی عدالتی طاقت کی شراکت دار نہیں ہو سکتی، مسلح افواج ریاست کے انتظامی اختیار کا حصہ ہیں، یعنی کہ حکومت کے ذیلی ادارے کا ایک حصہ ہیں، اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے، وہ ریاست نہیں کہلا سکتے، اور ایسی عدالتوں کا قیام عام شہریوں سمیت عدلیہ کی آزادی کے بھی خلاف ہے۔ ایسے فیصلوں سے آئین کی بنیادی خصوصیت طاقت کی تقسیم کی نفی ہوتی ہے۔ تو یہ باقاعدہ طور پہ جی کل کیا گیا، اور اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹس اور دنیا کی تمام جو مہذب قومیں ہیں، مہذب ادارے ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، انٹرنیشنل لا ہیں، کوئی بھی اس کو نہیں مانتا کہ فوجی عدالتیں سزائیں سنائیں۔ اسی لیے ماضی میں صرف ایک دفعہ فوجی عدالتوں کا کیا گیا تھا، اور ایک دفعہ پہلے بھی کیا گیا تھا، وہ اس وقت وہ قانون نہیں بن سکا، نہیں قائم ہو سکی تھی، وہ کراچی کی آڑ میں یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کی گئی، پھر اے پی ایس ہوا تو پھر تب بنی تھیں فوجی عدالتیں، وہ بھی انتہائی محدود مدت کے لیے، اور اس کے اقدامات بھی پھر آگے چیلنج ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ فوجی عدالت کوئی فیصلہ سنائے کہ اس کو سزا دے دیں تو سزائے موت سنا دی جائے عمر قید، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے پاس معاملہ جاتے ہیں اور وہیں سے پھر موسٹلی جو 99% ہیں وہ وہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو خالصتاً انٹرنل ایشو ہو فوج کے اندر کا، اس میں وہ ایک الگ چیپٹر ہے، ادروائز سیولینز کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ کچھ دیر کے لیے یہ ہے، وقتی طور پہ پریشانی ہے، ادروائز نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔